औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुज़श्ता गुफ्तगू में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद बुज़ुर्गवार जनाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ अहवाल मुख्तसरन आप अहबाब के गोशगुजार किए गए। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू की जाएगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ऐसी शान वाले अल्लाह के नबी गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने मुकाम और मर्तबा अता फरमाया और आपको ऐसी शान अता फरमाई कि मुख्तलिफ इम्तिहानों में से गुजारा, और जब आप इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह ताला ने आपको मिस्र की बादशाही अता फरमाई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा जनाब राहील का बचपन में इंतकाल हो चुका था और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 साहबजादे थे और सबसे ज़्यादा प्यार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से फरमाते थे। वो इसलिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सर पे ताज नबूवत था और आपकी पेशानी में नबूवत का नूर जगमगा रहा था, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत और प्यार फरमाते थे। एक दफ़ा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बचपन के दिनों में अपने वालिद जनाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की गोद में सर रख के आराम फरमा रहे थे और बाप अपने बेटे को मोहब्बत और प्यार की निगाह से देख रहा था। और पितरी तकाजा भी यही है कि औलाद यकीनन हर बंदे को अच्छी लगती है, मोहब्बत और प्यार आता है। लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के चूँकि अल्लाह के नबी थे, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मोहब्बत और प्यार से निगाह फरमा रहे थे कि अचानक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की निगाह आंखें खुली तो आपने देखा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बड़ी मोहब्बत और प्यार से अपने साहबजादे का दीदार कर रहे थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जब एकदम बेदार हुए तो याकूब अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी कि आपने ख्वाब देखा है या क्या वजह है कि आप इतने क्यों इस तरह क्यों बेदार हुए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे और एक सूरज और एक चांद मेरे सामने सजदा रेज है। इन सारी बातों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नाज़िल फरमाया है। जैसे कि कुरान का ऐलान है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की बारगाह में अर्ज की, इस कौला यूसुफ ले अबी है या अबते इन्नी राय तो अहदा अशरा कौकबन वशम्स वल कमरा राय तो हम ली साजिदीन। कि अब्बा जान, मैंने 11 सितारे देखे हैं, एक चांद देखा है और एक सूरज देखा है कि जो मेरे सामने सजदा रेज है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी थे और आपकी बसीरत देख रही थी कि ये चांद, सितारे और ये सूरज ये कोई आम नहीं है, और ये जो बच्चा जो ख्वाब देखने वाला है ये भी कोई आम नहीं है, ये अल्लाह का नबी है। तो आपने बिशारत ख्वाब की ये दी, फरमाया बेटा ये 11 सितारों से मुराद तुम्हारे भाई हैं और सूरज तुम्हारा बाप याकूब है और चांद जो है ये तुम्हारी खाला है। और ये सजदा करने का मुराद ये है कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह ताला तुम्हें मुकाम और मर्तबा और उरूज अता फरमाएगा और हम तमाम तुम्हारे सामने झुके हुए नजर आएंगे। साथ ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक तंबी भी फरमाई अपने साहबजादे को और साथ ही आपने रोना शुरू कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद को रोते हुए देखा तो पूछा, अब्बा जान आप रोते क्यों हैं?" तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आपने फरमाया बेटा ये जो तेरा ख्वाब है ये खुशी की अलामत है, रोता इसलिए हूँ कि खुशी के बाद गम जरूर आता है। तो मुझे नजर ये आता है कि हमारी जुदाई का वक्त करीब आ चुका है। और तंबीह फरमाई, फरमाया बेटा जहां तक मुमकिन हो सका इस ख्वाब को अपने भाइयों से छुपा के रखना और उनके सामने बयान न करना। ये ना हो कि तुम्हारे भाई तुम्हारे दुश्मन बन जाए और शैतान उनको भटका दे और वो तुम्हारी जान के दर पे हो जाए। लिहाजा अपने इस ख्वाब को बचा के रखना। बाप बेटा गुफ्तगू कर रहे थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खाला ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। तो आपके भाई कहीं बाहर गए हुए थे, 10 भाई
جو اس خالہ کے بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ہی بھائی تھا بنیامین، جو سگا بھائی تھا، باقی 10 جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے۔ تو جس وقت بھائی واپس آئے تو آپ کی خالہ نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور خواب کے بارے میں ساری چیز بتائی کہ یوسف علیہ السلام کو خواب آئی ہے، اور اس طریقے سے یعقوب علیہ السلام نے یہ تعبیر دی ہے۔ تو وقت نظر آتا ہے، ٹائم نظر آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ دے گا، لہذا اس وقت سے پہلے یوسف علیہ السلام کو اگر ختم کر دیا جائے تو یعقوب علیہ السلام کی تمام تر محبت تم حاصل کر سکو گے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا اور جناب یوسف علیہ السلام کو پاس بلایا۔ پہلے یوسف علیہ السلام سے پوچھتے رہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے ہر بات پہ ان کو ٹالتے رہے اور خواب کی طرف انہیں نہ آنے دیا۔ لیکن جب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق و ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دیا، انہیں قسمیں دیں کہ تمہیں ان کی قسم ہے، تم ہمیں بتاؤ تمہیں کیا خواب آئی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی قسمیں سنی تو آپ نے خواب بتا دیا کہ مجھے اس طریقے سے خواب آئی ہے، اور والد صاحب نے یہ تعبیر دی ہے۔ اب بھائی اکٹھے ہوئے، انہوں نے سر جوڑا اور انہوں نے کہا کہ یوسف کو ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے بھائی، اور جا کے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم یوسف علیہ السلام کو سیر کروانا چاہتے ہیں، جنگل میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو جنگل کے مناظر دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ یوسف تمہارے ساتھ جائے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں بھیڑیا نہ میرے بیٹے کو کھا لے، بھیڑیا نہ کھا جائے میرے بیٹے کو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے بولے، انہوں نے کہا ابا جان آپ کمال بات کرتے ہیں، جس کے ہم جیسے مضبوط ترین بھائی ہوں اور 10 بھائی ہوں تو بھائیوں کے جھرمٹ میں کس طریقے سے یوسف کو بھیڑیا کھا سکتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، آپ کی نگاہ فراست تھی، اور آپ کو نظر آ رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام ان قریب مجھ سے جدا ہونے والے ہیں، اور بھائی مجھ سے دغا کریں گے اور یوسف کو مجھ سے جدا کر دیں گے۔ لیکن اللہ کی حکمت، اللہ کا حکم، اللہ کی ہر معاملات میں انسان کی تدبیریں کام نہیں کرتی جب اللہ کی تقدیر کام کرتی ہے، تو یقیناً یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر تھی۔ تو بھائیوں کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھیجنے پہ آمادہ ہو گئے۔ بھائی لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اپنے سفر پہ چلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پیچھے کھڑے ہو کے اونچی جگہ پہ تو اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے اور روتے رہے اور اللہ کے سپرد کرتے رہے، جب تک حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام بھی پیچھے بار بار مڑ کے اپنے والد کو دیکھتے رہے، جب تک باپ اور بیٹا ایک دوسرے کو نظروں میں رہے، اس وقت تک بھائی اگر ایک اٹھاتا اتارتا دوسرا اٹھا لیتا جناب یوسف علیہ السلام کو، اور اسی طریقے سے پیار اور محبت کرتے رہے تاکہ والد صاحب دیکھ لیں کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ لیکن جو ہی باپ اور بیٹے کی نگاہوں میں جدائی ہوئی اور ایک دوسرے سے اوجل ہوئے، تو بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور مارنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو کھانا تھا، یعقوب علیہ السلام نے جو محبت اور پیار سے کھانا دیا تھا، وہ کھانا بھی کتے کے سامنے ڈالا، اور جو محبت سے میٹھا اور ٹھنڈا شربت بنا کے دیا تھا، وہ شربت بھی زمین پہ گرا دیا اور یوسف علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ بچپن کے ایام تھے تو آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آپ کبھی ایک بھائی کے پاس جاتے تو وہ مارتا، آپ دوسرے کے پاس تشریف لے جاتے، جب دوسرا مارتا تو آپ تیسرے کے پاس تشریف لے جاتے۔ اسی طریقے سے جب 10 بھائیوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو مارا تو اللہ کے نبی تھے یوسف علیہ السلام اور حسین و جمیل نبی تھے، تو آپ ایک پتھر پہ تشریف لے گئے اور بیٹھ کے آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ بھائی بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا ہم تمہیں مارتے ہیں اور تم ہنستے ہو، ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ میرے اتنے مضبوط اور کبھی بھائی ہیں 10، تو مجھے کون سی چیز نقصان دے سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آج دکھایا ہے وہ دن
کہ جن بھائیوں پہ تم فخر اور تکبر کر رہے تھے، آج وہی بھائی تمہاری جان کے دشمن بن گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طریقے سے سفر گزرتا رہا، اور جب والد صاحب سے بہت دور حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے تو انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ اب یوسف کو کیسے کام تمام کیا جائے اور کیسے ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے مشورہ باہمی کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیتے ہیں، اور جا کے والد کو کہیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور اس طریقے سے مشاورت کرتے رہے۔ لیکن ان بھائیوں میں سے ایک بولا، اس نے کہا اگر ہم یوسف کو مار دیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، تو لہٰذا ایسا کرتے ہیں کہ یوسف کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور اگر یوسف کی زندگی ہوئی تو کوئی مسافر آئے گا اس کو بچا کے لے جائے گا، اگر زندگی نہ ہوئی تو کنویں میں ختم ہو جائے گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یوسف کدھر گیا۔ تو سب کو یہ تدبیر پسند آئی، تو انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو پاؤں سے رسی باندھی، اللہ کے نبی روتے رہے، اللہ کے نبی اپنے بھائیوں کی منتیں کرتے رہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاؤں گا، میں کبھی اپنے والد کے سامنے نہیں آؤں گا، لیکن میری زندگی نہ ختم کرو، مجھے قتل نہ کرو، مجھے مارو نہیں۔ لیکن بھائیوں کے سر پہ اس وقت خون سوار تھا، انہوں نے ایک نہ سنی اللہ کے نبی کی، اور جناب یوسف علیہ السلام کو پاؤں سے باندھا اور کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ جس وقت الٹا لٹکایا تو ایک بھائی نے رسی کاٹ دی اور اللہ کے نبی کنویں کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے، اور یاد رکھیں اللہ اپنے نبیوں کی عزت اور ناموس کا محافظ ہے۔ کوئی دنیا دار اللہ کے نبیوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ آئے، اللہ کا، اور وہ چنے ہوئے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبیوں کی عزت کے پیرا دار ہوتے ہیں اور پیرا دیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اپنے نبی کی عزت اور ناموس کا کام لے سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام رسی کٹ چکی تھی اور اللہ کے نبی کنویں کی تہہ کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل جلدی کرو، میرا نبی یوسف کنویں میں جا رہا ہے، لیکن کنویں کی تہہ تک نہ پہنچے اس سے پہلے تم اپنے نورانی پر میرے نبی کے قدموں کے نیچے بچھاؤ تاکہ یوسف علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے مقام پہ، سدرہ کے مقام پہ موجود تھے، تو وہاں سے پوری طاقت سے جناب جبرائیل علیہ السلام نے پرواز کی، اور یہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنی پوری طاقت کہاں پہ کب صرف کی ہے، تو مختلف مقامات حضرت جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتائے، تو ان میں سے ایک یہ بھی مقام تھا کہ انہوں نے عرض کی یا اللہ کے نبی کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کنویں میں تشریف لے کے جا رہے تھے، رسی کٹ چکی تھی، بھائیوں نے پھینک دیا تھا، اور اللہ نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ یوسف زمین پہ نہ گرے، کنویں کی تہہ پہ نہ گرے، اپنے پار بچھاؤ، تو میں پوری طاقت سے پرواز کرتے ہوئے جناب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور آپ جس وقت بالکل تہہ کے قریب پہنچ چکے تھے تو میں نے اپنا پار نیچے بچھایا اور جناب یوسف علیہ السلام کو میں اپنے پار پہ بٹھا کے، اور وہ ایک اور بات بھی میں عرض کروں کہ جس کنویں میں جناب یوسف علیہ السلام کو گرایا گیا تھا وہ کنواں نہایت ہی ناکارہ ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کنویں کا پانی کھارا تھا، کڑوا پانی تھا، اور کوئی بندہ اس کنویں کو استعمال نہیں کرتا تھا۔ لیکن جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تشریف فرما ہوئے، آپ کے نور سے، آپ کے حسن و جمال سے کنویں میں عجیب ایک خوبصورت روشنی اور خوشبو پھیل گئی، اور اللہ کے حکم سے اور جناب یوسف علیہ السلام کی برکت سے اس کنویں کا کڑوا پانی میٹھا ہو گیا، کھارا پانی میٹھا ہو گیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال